अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-मोमिनून में इदफ़अ बिल्लती हिया अहसनुस्सय्यअता नहनु अअलमु बिमा यसिफ़ून। बुराई को इस तरीके से दूर करे जो सरासर भलाई वाला हो। जो कुछ ये बयान करते हैं हम बखूबी वाकिफ़ है। यानी मुश्रिकीन मक्का अपनी मर्ज़ी चलाते थे और शिरक करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ों से यानी पुकारते थे मजनून या दीवाना, क्योंकि उनके शिरक के हिस्सों में प्यारे नबी शामिल नहीं थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई को ऐसे तरीके से दूर करो जो अच्छा है। इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। ये सूरह हामीम अल-सजदा में है, आयत नंबर 34 में है। वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, और दुआ करो कि ए मेरे परवरदिगार मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर मिन हमज़िही। देखो आसान दो तीन लफ्ज़ हैं, हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़हिही व नफ़शिही। यानी या बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह की याद शैतान को दूर करने वाली चीज़ है। इसलिए आप ये दुआ भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हरमि व अऊज़ु बिका मिनल हदमि व मिनल गर्क़ि व अऊज़ु बिका मिन यतहब्बतनी शैतान इंदल मौत। ए अल्लाह मैं असहुद बूढ़ा हो जाने से तेरी पनाह चाहता हूँ, और इससे कोई मकान या दीवार मुझ पे आ गिरे, और गर्क हो जाने से तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि शैतान मुझे मौत के वक़्त बदहवास कर दे। रात की घबराहट में आप ये दुआ भी पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। अल्लाह के नाम के साथ में अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए से पनाह मांगता हूँ इसकी नाराज़गी और इसकी सज़ा और इसके बंदों की शर और शैतान के वसवसे डालने, गुनाहों पर उबारने और उकसाने से, इस बात से कोई शैतान मेरे पास आ जाए। अल्लाह ताला ने शैतान से पनाह मांगने की दुआ की है, क्योंकि निज़ा की घड़ियों में भी इंसान नहीं बच सकता, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से बच सकता है। वाऊज़ु बिका रब्बी अन यहदरून। ए रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहते हैं ए मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे। यानी जो गुनाहगार होता है तो वो चीखें मारता है कि मुझे वापस लौटा दो। अगर जनाजे वाले उनकी चीखें सुनते तो चारपाई को छोड़ देते, फिर ये दफन का और कब्र का काम कौन करता। लेकिन ये है कि सारे चपकलियाँ, खरगोश, खच्चर, गद्दे सारे चीखें गुनाहगार के सुनते हैं, और लेकिन इंसान इन चीखों को नहीं सुनता। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़हुन इला यौमि युबअसून। कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल करो, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक कौल है जिसका ये कायल है। इनके पस पुश्त एक हिजाब है, यानी हिजाब कब्र है, और इनके दोबारा जी उठने के दिन तक, यानी
جب ڈانٹ ٹپٹ کے ان کا روح نکالا جاتا ہے اور ان کو دوزخ جانکنی کے وقت جہنم کے سارے حال احوال یہ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں چھوڑ دیں، میری بیوی کو بھی قبول کر لو، میرے بیٹے کو بھی قبول کر لو، اور بس مجھے واپس دوبارہ زندگی دو تاکہ ہم عمل صالحہ کی توفیق ہمیں دے اور ہمارے نصیب میں کر دے کہ ہم نیک عمل کریں، لیکن پھر نصیب نہیں ہوگی۔ جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں دنیا میں دوبارہ لٹا دیا جائے تو پھر بھی وہی کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے انسان کا پتہ ہے نا جن سے انہوں منع کیا گیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منکرین اور کافر اور جو قرآن پاک سے منہ پھیرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو ان کی آرزو ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ منکر جو دنیا میں اپنے خاندان قبیلے کے پاس جانے کی آرزو تو نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لیے زندگی کے ان لمحات کو جو زندہ ہیں اور جو میرے اس قرآن پاک کی آیاتوں کو سن رہے ہیں، تو اس کو آیت نمبر 100 سورہ انبیاء کا اگر آج ابھی سن رہے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھے اور آج سے بس جھک جائیے، جھوٹ کو بھی چھوڑ دیجیے، کسی کے ساتھ مقابلے کرنے کو بھی چھوڑ دیجیے، جانور مت بنے، اور اپنی سب کچھ جو ہے منافقت ان کو بس پھینک ڈال دو دریاؤں میں، بہاؤ، بس کیا ہے جانوروں والی زندگی اختیار کی ہیں، بس ایک نیا وجود اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا عطا کی ہیں تاکہ ہم اپنے لیے جو ہمارا قبر ہے اس کے لیے کچھ جمع کریں اور جنازے کے لیے ہم اپنے لیے کچھ آرام اور سکون جمع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی ہولناکیوں سے بچا کے رکھے اور محشر کی ہولناکیوں سے، اور جو جنازے کا جو ہے جنازہ اٹھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر کی چیخ اور پکار اور تکلیف سے بھی ہمیں بچا کے رکھے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ، یعنی جب ایک تو قبر میں بھی چیخ و پکار آپ کو پتہ کوئی بھی نہیں سنتا، بس اسی طرح دفنا کے آ جاتے ہیں، اور جو ادھر اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں، پھر جب مر جاتے ہیں تو منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ ادھر تو کہتے تھے نا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن اس وقت تو اعلیٰ کوئی بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہولناکیوں سے بچا کے رکھے، اور بوجھ گجھ بھی ضرور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ ایک آپ کو پتہ ہے قیامت صغریٰ جو ہے یہی کفن دفن والا جنازے کا ٹائم ہے، اور ایک جو ہے محشر کا دن ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ نجات والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کا ترازو کا پلہ ہلاک ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ کہتے تھے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں واصل ہوئے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے کو آگ جلستی رہے گی اور وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے، یعنی ادھر چہروں کی خوبصورتی اس کا کوئی پہچان نہیں ہوگا، اور کہ یعنی یہ بہت اہم تھا یا اشرف تھا یا یہ انسان کا وجود کا سب سے اہم حصہ ہے، نہیں، جہنم پوری جسم کو محیط ہوگی، اور سارے بندے جو ہیں وہ بالکل بد شکل نظر آتے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جلستی رہے گی اور وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے، یعنی ہونٹ یا دانت یہ سب کچھ، یہ چربیاں گوشت سب کچھ ختم ہو جائے گا،
دانتوں کا لباس جو ہے ہونٹ ہے، جب وہ جہنم کی آگ سے سمیٹ کر سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے، جس سے انسان کی صورت بد شکل اور ڈرونی ہو جائے گی اور ایک عجیب حالت ہوگی۔ علم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیاتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے قرآن پاک کو اپنی زبان میں نہیں سنا تھا کہ ادھر جو ہے جدائیوں کے دن ہیں، اور جس نفس نے اپنے لیے فائدہ کیا وہی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا۔ توحید کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ مرکزی کام ہے، لا الہ الا اللہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے تو اس کے یعنی اللہ تعالیٰ نے لڑکوں لڑکیوں کے لیے اور ساروں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے جو ایک ذمہ داری ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے، بے پردگی سے، بے حیائی کے کام سے بچائے، اور نفس کے بندے جو ہے اگر وہ نفس کے غلام رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کا پسند نہیں ہے۔ آج اللہ کی طرف ہجرت ہو سکتی ہے، شروع ہو سکتی ہے، جائزہ لیجئے کہ کیا چیزیں ہماری شریعت کے خلاف ہیں، تو جو اللہ کو ناپسند ہیں آج سے ہجرت کرنا ہے، اور انشاءاللہ اسی ہجرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی محبوب ہے، وہ اسی کا رستہ جو اللہ کی طرف جانا ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا بھاری کام نہیں ہے، نفس کے ساتھ بہادری کے ساتھ ٹکرانا ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے آج اس آیات سے شروع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سفر اور ہجرت کر لے اپنے نفس پہ جو ہے۔ یہ افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ کرے، یعنی انسان کا گھوڑا بھی ادھر ڈوبے، انسان کی جان اور مال بھی جہاد میں چلا جائے تو اتنا قبول ہے۔ تو آج ہے کہ آج جو بیماریاں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں تو ہم مسکین نہ بنے، شیطان کے آگے نہ جھکے، اور اللہ کے آگے جھکے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس شہر کی طرف ہجرت کرے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، کہیں گے اے میرے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہیں، لیکن ادھر سے پھر نجات کہاں؟ تانوں سے تو آ جاؤ گے، کوئی لمبی گاڑی میں آ جائے گا، قبر سے واپسی اپنے گھروں کی طرف، اپنے آرام دہ بیڈوں کی طرف نہیں آ سکتے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا پٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیری نہ زاری اور نہ فریاد میں سنتا ہوں، اور نہ مجھ سے کلام کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بہت سارے بندے تھے کہ ہر وقت مجھے محسوس کرتے تھے، اور وہ دلوں میں اور کروٹیں بدل کے ہی باتیں کرتے تھے اور الرٹ ہوتے تھے، ان سے کوئی جھوٹ ہوتا، ان سے کوئی تنگ ہوتا تو اس وقت بھی وہ ندامت محسوس کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یا اللہ یہ میں نے اچھا کام نہیں کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اور میں اسی وقت ان کو معاف کر دیتا تھا۔ میرے بندے تم میں موجود تھے لیکن تم لوگوں نے ان کا سلوک اختیار نہیں کیا۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، لیکن تم انہی مذاق میں ہی اڑاتے رہیے یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔ یعنی
جو کہتے ہیں نا کہ اس کا تو یہ ہے، دنیا میں جو قرآن والے ہیں ان کو بیکورڈ لگتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو دنیا میں بھی سکون ہوتا ہے، اور یہ جو دنیا والے ہیں یہ اپنے محلوں میں بھی آرام سے نہیں ہیں، نہ اولاد کی طرف سے اور نہ اپنی بدنوں کی طرف سے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے تو میری یاد بھی بھلا دی، اور تم ان سے مذاق، یعنی میرے دینی بندوں پہ مذاق کرتے تھے کہ دیکھو اس کو، دیکھو اس نے اس طرح سکارف لیا ہوا ہے، اس طرح برقع لیا ہوا ہے، اس کو دیکھو اس کے پانچوں اوپر اتنی اتنی داڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ دن ہے کہ تم جھلس رہے ہو جہنم میں، اور یہ اونچے سونے کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ کتنا اچھا اجر دیا میں نے اپنے بندوں کو کہ آج جو تم کر رہے تھے آج تم کو وہ مل گیا۔ میرے بندے آج تختوں پہ مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پاک رزق دیا جاتا ہے جو پاک رزق دنیا میں پسند کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنے مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی صبر کا دین پر عمل کرنا، اور جو بچیاں اپنے جوانی میں اپنے آپ پہ اسکوپ اور برقع لے تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتے کہ میری زلفیں اور میری یہ جوانی کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی کی سنتوں کی خبر نہیں ہے۔ تو جو دین سے ناشنا ہیں، ایمان سے بے خبر لوگ انہی ملامت کا نشانہ ان چیزوں کو بنا لیتے ہیں۔ کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام الہیہ پہ عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، جیسے داڑھی ہے، پردہ کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے بھی انحراف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اس کی بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور قبر میں بھی جو تاج محل سے بھی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج نئی دلہن کی طرح سوچ جاؤ اور فکر نہ کرو، کیونکہ یہ عصر کی نماز کے لیے خدا کرے 12 بجے دفنائے گئے ہوں، لیکن یہ کہیں گے کہ عصر کی اذان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم کامیابیوں سے سرفراز ہو گئے ہو، آج کوئی مشقت نہیں ہے، تمہاری بہترین عملوں کا بہترین انعام دیا گیا ہے، آرام سے سو جاؤ، نئی دلہن کی طرح آج سو جاؤ۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کامیابی اور سرفرازیوں سے نواز دیا۔ کل کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی اور گنے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بس کچھ وقت تھا۔ صحیح بات ہے، ہم جب بچے تھے وہ یاد کریں، ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے، ہم ابھی تک ادھر اپنے بچہ پن محسوس کرتے ہیں، لیکن کتنا ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم بھی 40 سالوں کو، 35 45 50 سالوں کو پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح قبر میں بھی ہم کہیں گے کہ یا اللہ زندگی میں ہم نے اتنے غلط کام کیے ہیں، زندگی کتنی کم تھی، یعنی ادھر دنیا کم وقت دنیا میں یعنی رہیں، آخرت کے بدلے میں دنیا بہت ہی کم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے کندھے پہ جو تمہارے کرام کاتبین بیٹھے تھے، فرشتوں سے حساب جان لیجئے۔ قل ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو،
اے کاش تم اس سے پہلے ہی جان لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ صحیح بات ہے، بہت قلیل زندگی تھی، میں نے قرآن پاک کے ذریعے سے تمہیں بتا بھی دیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت ادنا اور ادنی سی ادنی چیز ہے، اور آگاہ ہو جاؤ، آخرت کی فکر کرو تو دنیا بھی تمہیں ایک جس طرح ایک اونٹ کا نکیل اس کے مالک کو تما دیا جاتا ہے، تو میں دنیا کا نکیل بھی تمہیں ہاتھ میں دے دوں گا، اور آج اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور کامیابیاں اور کامرانیاں مجھ سے لے لو۔ لیکن تمہیں اس وقت نہ یقین تھا اور نہ تمہیں قرآن کا کچھ شوق تھا کہ اس قرآن کو اللہ کا یہ جو ہمارے لیے اس مشین کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ لیں۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، یہ کہ تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی اس بیماری نے ساروں کو جہنم میں پھینک دیا کہ تم لوگ شیطان کے چیلے بن گئے تھے، اور تم لوگوں نے کہا کہ یہ جینا اٹھنا مرنا ویسا یہ ایک عام ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس طرح ڈرایا گیا تھا، لیکن قبر کا کس کو پتہ کہ کس کا کون سا علیین میں ہے سجین میں ہے، قبر میں سجین اور علیین ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللہ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ یعنی عرش کی صفت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں کی بارش، اگر کوئی ڈرائنگ روم آ جائے باہر بارش پڑ رہی ہو تو کندھوں پہ ضرور بارش کے قطرے پڑے ہوئے ہوں گے، تو یہی ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یعنی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں، عذاب الہی سے بچ جانا، قرآن پاک کو ٹائم دینا، قرآن پاک کو ترجمے سے سمجھنا، حدیثوں کے ساتھ اس کی تفسیر سمجھنا، تو یہ دنیا کی دولتوں سے اور آسائشوں سے بہت ہی زیادہ ہے، اور اس میں کامیابی ہے۔ دنیا کی فراوانی اور کامیابی اگر کسی کے پاس ہو اور جن کو قرآن کا علم نہ ہو تو یہ فراوانی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں منکروں کو بھی اور رشوت خوروں اور بلیک میلروں کو بھی حاصل ہے، لیکن اللہ ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے، جس کی صاف ہے کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آئے گی، نہ کہ دنیاوی مال اور اسباب کثرت جو بلا تفریق مومن اور بلیک میلروں منکروں سب کو ہی حاصل ہوتی ہیں۔ مومن کو ہی اصل کامیابی ہاتھ آئے گی۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يفلح الکافرون، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہے۔ کافر لوگ نجات سے محروم ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ ان کو ملے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو عذاب الہی سے بچ جانا ہے تو وہ تو پھر مومن ہے جو حلال کھائے اور حلال کمائے۔ محض دنیا کی دولت اور آسائشوں کی فراوانی یہ کامیابی نہیں، یہ دنیا میں بدکاروں کو بھی ملتی ہیں، رشوت خوروں کو، بلیک میلروں کو بھی ملتی ہیں، کافروں کو بھی حاصل ہے، لیکن اللہ ان سے فلاحی کی نفی فرما رہا ہے کہ یعنی ان پہ گرم پانی پھینک دیا جائے گا جن کے اس سے ہونٹ جلیں گے، دانت نظر آئیں گے، یہاں تک کہ ان کی انتڑیاں بھی پک جائے گی، اتنا گرم پانی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہو اے میرے رب تو بخش، رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے یہی دعا مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کریں، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری کلام کو اٹھائیں، ہم فحش کام یا
جو افسانہ یا ڈائجسٹ یا ٹی ویوں پہ یا موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم تیری دعوت کو اٹھائیں۔ وہ ہے تمہارا قرآن، کہ ہم اس کو کھول کے پڑھیں اور ہمارے دلوں کو سمندر بنا دینا، اور کہ ہم اس میں لے لیں اور بڑا کر دیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بلکہ تو ہی حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے درمیان ادھر بھی ان پہ سکون کی نہریں جاری کر دیتا ہوں، اور یہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو شادمانیوں میں ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں میرے سوا کسی کو پکارا نہیں ہے اور نہ میرے سوا کسی کو قبول کیا ہے۔ میں نے ان کو دنیا میں بھی سختیوں سے دور رکھا اور آخرت میں بھی، اور ان کو بھی زمین کا خلیفہ میں بناتا ہوں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا یہ قرآن پاک نصیحت کے لیے کم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھنے کی اور اس کی توفیق دے کہ ہمارا خاتمہ، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو اور ہمارا خاتمہ بھی اس علم کے ساتھ ہو، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم نے کب جانا ہے اور کس گھڑی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت تک یہ قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں تما کے رکھے مضبوطی، اور ہماری ہر نسل کو اس قرآن کی علم عطا کر دے، کیونکہ اس میں ہمارے غیب پہ علم ہے، اور غیب کے علم سے انسان بنتا ہے اور مسلمان مومن بنتا ہے، اور وہ اس میں آسمانوں میں اس کی نام کی منادی کی جاتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ مشہور ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ہماری شہرت کرا دے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شکنجے سے ہمیں بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔